बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ और गुजरांवाला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, आज 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख में यौम दिफा के तौर पर याद किया जाता है। 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की फौज ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाते हुए इस मुल्क का ऐसा दिफा किया कि दुश्मन को नाकों चने चबवाए। मगर इस जंग के क्या मुहरकात थे, क्या माहौल था इस जंग का, लोगों के जज्बात क्या थे। वो फौज जो बॉर्डर्स पर लड़ रही थी वो तो अपनी जगह लड़ रही थी, मगर उसके अलावा पूरी एक कौम ने जो जारहाना रवैया अख्तियार किया, इसके पस पर्दा मुहरकात क्या थे, माहौल क्या था। लोगों ने एक कौमियत पसंदी का जो एक एलिमेंट सामने पूरी दुनिया को दिखाया। इसकी तमाम तर वजूहात हम आज अपने मेहमान सीनियर अखबार नवीस काजी अब्दुल मजीद साहब से जानेंगे, जो गुजरांवाला की सहाफत के एक ऐसे सितारे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत मेहरबानी हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी इतनी इज्जत अफजाई फरमाई, मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, मैं सीधा आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि 1965 की जंग जब हो रही थी तो आपकी उम्र क्या थी? हमजा, उम्र तो खैर इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं छठी जमात का स्टूडेंट था। अच्छा। और तकरीबन 12 साल मेरी उम्र थी। लेकिन मेरा घराना जो था वो अदबी इल्मी अदबी घराना था। लेकिन इसके अलावा भी 6 साल अगर आप छठी जमात में पढ़ते थे जी। तो माहौल को समझने की सकत तो थी आप? जी जी बिल्कुल, पूरी पूरी होश है मुझे, पूरी हर चीज मुझे याद है। तो जब ये जंग छिड़ गई, इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अवाम की क्या जो है वो तासुरात थे, आपके तासुरात क्या थे? अंदर मुझे आज भी याद है, वो 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात जो थी वो बड़ी बेचैन रात थी। ये मौसम था जो महीना चल रहा है, तो इन अयाम में रात को अचानक हवा बंद हो जाती है। तो उस जमाने में एसी वगैरह में और पंखों के नीचे सोने का रिवाज नहीं था। बिल्कुल। लोग घरों की छतों पे सोते थे, हम भी सो रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी, अजीब सी परेशानी, पता नहीं क्या होने वाला है। सब सुकून था, फजा में सुकून। जब अजान फजर होती है तो गुजरांवाला उस जमाने में, खैर आज भी है, लेकिन उस जमाने में बाकायदा एक मजहबी शहर था। कोई टीवी, कोई इंटरनेट, कोई ये वो किसी चीज का रिवाज ही नहीं था। आपको जंग का इल्म कैसे हुआ? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। जी जी। क्योंकि लोग सरे शाम सो जाया करते थे और सुबह वो फजर के टाइम तकरीबन सब लोग उठ जाया करते थे। फजर हो चुकी थी और नमाज से लोग फारिग होकर भी अपने मामूल के कामों में मशगूल नहीं हुए थे कि 2 जहाजों की आवाज आती है। यानी हमने जो जहाज देखे थे, जहाज गुजरा करते थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी दहशतनाक नहीं हुआ करती। अच्छा। इंतहाई दहशतनाक आवाज में 2 जहाज गुजरते हैं, शू करके गुजर जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, घरों से बाहर निकल आते हैं कि क्या हो गया है। तो पता चलता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जंग शुरू हो गई। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई है और वो जो तैयारे जो 2 गुजरे थे वो सीधे जाते हैं वजीराबाद, और वजीराबाद रेलवे स्टेशन थोड़ा पीछे एक दौंकर रेलवे स्टेशन है। दौंकर एक उस वक्त कस्बा था, छोटा सा गांव था। उस रेलवे स्टेशन पर आज भी वो ट्रेन चलती है, मशहूर जमाना बाबू ट्रेन जो थी वो लाहौर। अच्छा कई साहब, जब ये जंग का माहौल पता चल गया कि जंग लग चुकी है, तो आपके क्या तासुरात थे, जो आपके घर वाले थे कि क्या तासुरात? मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। बाद में पता चला कि उन 2 जहाजों ने बाबू ट्रेन पर बमबारी की और वो बाकायदा एक वजीराबाद का बड़ा मशहूर तूसी खानदान है, उनकी एक बच्ची जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो रोजाना लाहौर जाया करती थी पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में, वो शहीद होगी। उनका नाम आबदा तूसी था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपके तासुरात क्या थे? तासुरात मेरे नहीं, पूरा एरिया, पूरा जिस मोहल्ले में हम रहते थे उस मोहल्ले का नाम इस्लामाबाद है, मोहल्ला इस्लामाबाद। वो मतलब नीम पढ़े लिखे लोगों का, और ज्यादातर लोग जो थे वो हुनरमंद लोग थे, मजदूर लोग थे। और हमारी गली में 2 घर गुजरों के थे जो मतलब काम करते थे इसका, दूध वगैरह का। सब लोग अलर्ट हो गए, सब लोगों के अपना जो थी ना एक सनसनी फैल गई कि ये क्या हो गया है। अब जो मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बताना शुरू किया
کہ یہ ہندوؤں کا ذہنیت ان کی کیا ہے، یہ کیا اچھا قاری صاحب قطع کلامی معاف، وہ جو ایک ہجانیت پیدا ہوئی اس میں خوف کا عنصر زیادہ تھا یا قومیت کا جذبہ زیادہ تھا؟ اس وقت تو خوف کا عنصر ہی تھا. اچھا یہ مطلب قومیت کا جذبہ بھی بعد میں بیدار ہوا. خوف زیادہ پھیلا، لوگوں مطلب پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو کیا صورتحال ہوگی. اسی دورانیے میں دن چڑھا، یعنی دوپہر ہو گئی. دوپہر کو ہم سب لوگ، میں اپنے گھر میں موجود لوگ تھے ہم، تو اعلان ہوا ریڈیو سے کہ صدر پاکستان ایوب خان جو ہیں وہ قوم سے خطاب وہ مشہور زمانہ جو تقریر وہ حمزہ میں بتا نہیں سکتا، ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اچھا. ایوب خان وجاہت کی مطلب اپنی مثال تھے، بڑے وجیح خوبصورت نوجوان تو تھے ہی، لیکن ان کی آواز بڑی گونجدار تھی. ابھی بھی وہ تقریر جو ہے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی. انہوں نے اس تقریر میں میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم جب کہا تو لوگ مطلب الرٹ ہو گئے. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں خود جذباتی ہو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے بزدل دشمن نے 10 کروڑ ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ہے اور بزدلانہ حملہ کیا ہے، لیکن ہم اسے مزہ سکھا دیں گے. اسے نہیں پتا اس نے کن لوگوں کو للکارا. بالکل ٹھیک. یہ بات میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تقریر کی تو گھر والے سب لوگ، میرے بڑے بھائی تھے اللہ کی نصیب کرے فوت ہو گئے، وہ بھی اخبار میں اس کے بڑے نامور آدمی تھے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری کمشیرہ، میرے سارے لوگ. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہوا جاتا ہے. بالکل بالکل. یعنی ہم لوگ سب لوگ کھڑے ہو گئے، ترانہ ہوا، پھر تقریر ہوئی. اس تقریر نے پورے ملک میں ایک وہ جو آپ کہتے ہیں نا جذبہ، وہ پیدا کر دیا. پھر وہ خوف نکل گیا. پر سب نے سمجھ لیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ حملہ فوج پہ نہیں ہوا، ہم پہ ہوا ہے. یعنی ہر بندے پہ ہوا ہے. ہر بندے کی فیلنگ یہ تھی کہ اب میں نے لڑنا ہے. قاری صاحب جب کلیئر ہو گیا کہ حملہ ہو چکا ہے، ایوب خان صاحب کی تقریر بھی عوام نے سن لی، تو اس کے بعد گھر والوں نے عمومی طور پہ والدین جو ہوتے ہیں وہ خطرے کے عالم میں بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ چھپ جائیں، آگے نہ آئیں. تو اس وقت کیا والدین نے کہا کہ لڑو جا کر یا چھپ جاؤ یا کیا کیا جائے؟ کوئی خوف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ فوراً ہی جب وہ ہوائی حملہ شروع، مطلب ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہوائی حملہ ہوا تو بعد میں نا سائرن بجنا شروع ہوا. ہم نے رمضان شریف میں صرف سائرن بجتے ہوئے سنا تھا، بچپن تھا. رمضان شریف میں سائرن بجا کرتا تھا روزہ بند ہونے کے بعد سے، روزہ افطار ہونے کے بعد. بالکل بالکل. جب وہ سائرن بجا تو بڑی عجیب سی آواز میں بج رہا تھا، جس طرح کتا روتا ہے. یعنی رک رک کے سائرن، کبھی آواز اونچی ہوتی تھی کبھی نیچی ہوتی تھی. سائرن بھی مختلف تھا. سائرن وہ پوچھا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ خطرے کا سائرن ہے، یہ سائن ہے اس بات کا کہ ہوائی حملہ ہو گیا. تو جو مائیں تھی تھوڑی پریشان ضرور تھیں کہ بچے باہر نہ نکلے، مطلب اس طرح نہ ہو جائے اس طرح. لیکن جو مرد حضرات تھے وہ پورے اس طرح جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کریں کیا. مطلب جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، یعنی کسی نے اس زمانے میں اسلحہ بہت کام تھا. ایک آدھ لوگ تھے جن کے پاس وہ ڈبل بیرل بندوق تھی، وہ لے کے نکل آئے. ایک آدھ پستول تھا. باقی کو کسی نے کلاڑی پکڑی ہے، کسی نے کچھ چھوی پکڑی ہے، کسی نے کوئی ڈان پکڑی ہے. وہ مطلب سب الرٹ ہیں کہ اور پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ نیم فوج کا کردار ادا کر رہے تھے. پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ چلیں جی ٹی روڈ پہ چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم مطلب ادھر چلتے ہیں، اپنے جو محلہ ہے اس کے جو داخلی دروازے ہیں وہاں پہ چلتے ہیں. سب لوگ مشغول ہو. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ فوجی جو کاروائی ہے وہ جا رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، کیونکہ گجرانوالہ بڑا مرکز ہے سیالکوٹ بارڈر پہ بھی اور لاہور بارڈر پہ. یعنی ادھر سے کھاریاں سے، اور اس وقت گجرانوالہ چھاونی نہیں تھی. اچھا. کھاریاں چھاونی تھی. کھاریاں سے فوج جا رہی تھی لاہور کی طرف، کیونکہ لاہور میں حکومت کی ضرورت تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پھر ایک ذمہ کی میں بھی اس میں شامل تھا. ہم لوگ چلے گئے جی ٹی روڈ پہ اس کانوائے کو دیکھنے کے لیے. کانوائے کو دیکھنے کے لیے. فوجی گاڑیاں گزر رہی تھیں، حمزہ میں بتا نہیں سکتا. تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اتنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں تھی. اپنی فوج کا جو ہے مورال بلند. فوج جو سپاہی تھے، جو جوان تھے، ان کے چہرے پہ عجیب مطلب عزم تھا، عجیب جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی دلیری جرت کی جو جذبات ہوتے ہیں
ان کی آنکھیں خلا میں تھیں، وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، خلا میں دیکھ رہے تھے اور اپنے ہتھیاروں پہ ان کی گرفت مضبوط تھی. تو چلے گئے، شام ہو گئی، یعنی دن گزر گیا. صاحب وہ اس طرف بھی جاتے ہیں، مگر یہ جب کانوائے گزر رہا تھا تو لوگوں نے ان کا جو مرال ہے وہ بلند کیا، لیکن ان کے اپنے جذبات اس کانوائے کو دیکھ کر کیا تھے؟ لوگ چاہ رہے تھے، یعنی وہ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، اچھا ہم بھی ساتھ جائیں گے. بلکہ لوگوں نے کوشش کی. میں بتایا نا کہ اس زمانے میں رکشہ ٹیکسی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ٹانگے چلتے تھے. کئی منچلوں نے ٹانگوں پہ بیٹھ کے لاہور جانے کی کوشش کی کہ ہم بارڈر پہ جائیں گے، ہم جا کے دیکھیں گے کہ فوج کیا ہے، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے. ان کو روکا گیا، ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ ان کو روکا کہ ہوائی حملے ہوتے ہیں، آپ لوگ مطلب نقصان آپ کا ہوگا. انہیں جبرن واپس کیا گیا. مطلب کو وہ میں بتایا نا کہ جس کے جیب میں جو تھا، جس کے ہاتھ میں، یعنی لوگ گھر سے وہ پھول وغیرہ تو کسی کو مل گئے، لیکن لٹا رہے تھے لوگ. مطلب ہے کوئی کھانے کی چیز لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، وہ مطلب اس طرح میں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. قاضی صاحب اس دوران گجرانوالہ کیونکہ ایک بڑا شہر تو تب بھی تھا، تو گجرانوالہ کیسے کون سے مقامات تھے جن کو حساس قرار دیا گیا تھا؟ گجرانوالہ اس وقت مطلب ایک بہت بڑا شہر نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ جو انتظامی جو دفاتر تھے، ہمارے ڈی سی کا دفتر تھا، ڈسٹرکٹ سیشن جج کا تو عدالت تھی جو، اور یہ جو عدالتوں کے علاوہ جو عوامی مقامات تھے جہاں لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہاں بڑے حفاظتی اقدامات کر دیے گئے. ابھی بھی شاید ضلع کچہری گجرانوالہ میں وہ ڈیمپ موجود ہے، اسلحے کا ایک ڈیمپ بنا ہوا ہے. اچھا وہ جو مطلب اس زمانے میں بنایا گیا فوری مطلب ہنگامی اقدامات کے لیے. اس زمانے میں گجرانوالہ ضلع کچہری کے سامنے جا کے ختم ہو جاتا تھا. اچھا اس سے آگے نہیں تھا؟ یعنی اس سے آگے یہ جو شہین رضا کی کوٹھی تھی نا، جی اس سے آگے کوئی چیز نہیں. اچھا اس سے آگے گاؤں، یعنی آپ کا کوکر کی جو ہے اس زمانے میں گاؤں کہلاتا تھا. گجرانوالہ سے نا ٹانگے چلتے تھے کوکر کے لیے، تومن کے لیے. یہ صورتحال تھی. یعنی لوگوں نے پھر جو اور مزید والی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں مورچے کھودنے شروع کر دیے. ہاں بالکل اسی طرف میں آ رہا تھا کہ لوگوں نے پھر اپنے گھروں میں تیاری کی، جنگ کی، مورچے کھودنے شروع کر دیے. سول ڈیفنس کی جو تھی رضاکار وہ آ گئے، انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس طرح آپ نے ڈبلیو کی شکل میں یا بی کی شکل میں یا ایل کی شکل میں مورچہ کھودنا ہے. اچھا اور وہ 3 فٹ گہرا ہونا چاہیے. اچھا 2 سے 3 فٹ گہرا ہونا چاہیے اور اسے آپ نے اوپر ڈانک دینا ہے. لیکن جگہ جگہ جو ہے دفاع کے انتظامات کیے، یعنی وہ قوم پوری الرٹ ہو گئی نا. سب مطلب یہ سول ڈیفنس کا بڑا رول تھا. فوج تو تھی سرحدوں پہ، سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے جو بیلوس تھے، ابھی بھی صورتحال وہی ہے، ان کا بڑا رول تھا اور انہوں نے بڑی. اچھا قاضی صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں لائٹ نہیں آن کرنی، لالٹین نہیں جلانی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر آبادی ہے. وہ کیا سماعت ہے؟ ہمدرد صورتحال یہ تھی کہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے بتایا کہ کرفیو کا جب یہ سائرن کرفیو کے لیے بجے گا، اچھا آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. جو باہر نکلے گا اسے سخت سزا ملے. اور رات کو بلیک آؤٹ ہے، وہ آپ نے روشنی نہیں جلانی، حتیٰ کہ آپ سگریٹ نہیں جلا سکتے. اور خود جو کامن سینس تھی لوگوں کی وہ یہ تھی، وہ بتایا سول ڈیفنس والوں نے بھی کہ آپ چولہا نہیں جلائیں گے، دھواں اوپر نہ نظر آئیے. لوگوں نے اصرار کی حد کر دی. یعنی شام کو جب چولہا جلتا ہے نا تو دھواں نظر آتا ہے، اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آگ جلتی ہے تو اوپر سے دیکھی جا سکتی. لوگوں نے چولہے جلانے بند کر دیے. اچھا 10-11 بجے لوگ کھانا بنا لیتے. کھانے کی ویسے تو بھوک ہی نہیں تھی کسی کو. میں نے کسی بندے کے منہ سے ان 17 دنوں میں یہ بات نہیں سنی کہ یار مجھے بڑی بھوک لگی ہے یا میں اتنے جانے میں. کسی کو بھوک نہیں لگتی تھی. بچے دودھ نہیں مانگتے تھے. بچے جو تھے مطلب شیرخوار بچوں کو تو نہیں پتا تھا، جو تھوڑے سمجھدار بچے تھے وہ نہیں کھانا نہیں مانگتے تھے. اور ایسی صورتحال تھی کہ لوگ کھانا پکا کے ایک دوسرے کے گھروں میں بھیج رہے تھے. قاضی صاحب اتنا قومی جذبہ عوام کے اندر، یہ کیا کوئی ایوب خان کی تقریر کی وجہ سے تھا یا وہ دشمن کی نفرت تھی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ایوب خان کی تقریر نے بہت مرکزی رول ادا کیا، لیکن وہ ایک نفرت تھی جو صرف 16-17 سال پہلے وہ فسادات کی شکل میں لوگوں کے ذہن میں تھی. جو جب یہ ہجرت ہوئی تقسیم ہند کے میں وہ کہ دیکھیں وہی 17-18 سال پہلے
वही कौमें एक साथ रह रही हैं। बिल्कुल रहती लेकिन 17-18 साल बाद जंग होती है तो इस शिद्दत की कि वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे और बिल्कुल गोली और मरने मारने तक सूरत हाल आ मतलब चुकी है। आपके सवाल का आसान जवाब यह है कि पंजाबी जबान में एक लफ्ज़ है शरीका। हाँ, शरीका आपने सुना ना? बिल्कुल, बिल्कुल, वो दो भाइयों की औलाद होती है, लेकिन जब उनमें आपस में रिफ्ट पैदा होती है तो फिर वो कत्ल व गारत पे उतर आते हैं। यही सूरत हाल बनी। अच्छा, वो शरीका ज्यादा था या दो कौमी बोरियत ज्यादा दो थी? कौमी नजरिया था। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले लोग थे, एक तरफ राम राम वाले लोग थे। ये दो कौमी नजरिया बुनियाद थी। और दूसरा वो जो था वो कत्ल व गारत थी जो बेता। और मैं समझता हूँ कि आजादी पाकिस्तान के बाद ये पहला इम्तिहान था कौम का। और कौम पूरी इम्तिहान में पूरी उतरी, इसमें तो कोई शक नहीं। 150 अच्छा, कैसा भी बिल्कुल आम हम सुनते रहे हैं, कयास सुनते रहे हैं कि उस दौरान कोई सब्ज चादरों वाले भी कुछ लोग थे, कोई इस तरह के मामला कुछ है हकीकत से? ये सुना है। देखें, मौजूदात का जमाना गुजर चुका है, ठीक है। नबियों की आमद खत्म होगी, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ये खत्म हो गया, बात मौजूदात भी खत्म हो गए। लेकिन वो कादर मुतलक है, वो अल्लाह है ना, वो तो कादर मुतलक है, जब चाहे जो चाहे वो कर दे, वो अपनी निशानी दिखा सकता है। निशानी। और ऐसा हुआ। कुछ शवाहद ऐसे हैं, मैं दरमियान की बात कर रहा हूँ कि सुनीद ये है कि जब फायर हो रहा था चुंडा में टैंकों पर, तो हमारी जो तोपें थीं वो उनकी रेंज इतनी नहीं थी, वो जाके उसको टच करती हैं। अच्छा, 2-3 मतलब 200-400-500 गज का फासला था, वो फायर पहले गिरता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो फायर निशाने पर लगा। निशाने पे। ये अल्लाह की कुदरत शामिल है, अल्लाह की इसमें कोई शक कुदरत। नहीं। अच्छा भाई साहब, हम बिल्कुल बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं कि 1965 की जंग के मुहर्रकात क्या थे? मुहर्रकात वही थे, कश्मीर की तकसीम थी। अच्छा, कश्मीर तब भी बुनियादी मसला था? मसला ही कश्मीर था। यानी जब उसके अंग्रेज गमाश्ते ने वो तकसीम में डंडी मारी गुरदासपुर, रेड क्लिफ में, रेड क्लिफ ने वो गुरदासपुर और जो थे फिरोजपुर वो दे दिए इंडिया को, तो वो जो था इंडिया का जो रास्ता आसान हो गया, क्योंकि पठानकोट वह एक रास्ता था जो कश्मीर को जाता था। अगर वो इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता तो इंडिया का कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। यानी कि कश्मीर तक रसाई इंडिया की मुश्किल हो जाती। जम्मू और जो इलाका था, जम्मू के इलाके में वो पठानकोट था, वो जो था वो इंडिया को दे दिया गया। और इंडिया ने जब मतलब कश्मीरियों ने इस पे कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो इंडिया ने पहले तो टाल-मटोल से काम लिया, फिर सिर्फ क्या में पाकिस्तान के 1 साल बाद फौजी चढ़ाई कर दी कश्मीर पे। पाकिस्तान ने भी जो अपन कश्मीर में फौजें दाखिल की, थोड़ी लड़ाई के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा वो आ गया दरमियान में, और ये तय पाया, मुआहदा तय पाया जो भी करारदादें वो रेफरेंडम होगा उस पे जो कश्मीरी चाहें। कई सब देखें, कश्मीर के ऊपर कब्जा भी भारत कर चुका, सारे मामला भी भारत के पास जा चुके, मगर 1965 में हमला भी भारत कर रहा है, इसलिए वजह समझ नहीं आती। नहीं, वो थोड़ी उसमें ये है कि जब ये सुलग रही थी आग जो थी ना, कश्मीर की आज़ादी की आग सुलग रही थी, जो मुजाहिदीन थे वो जो आज़ाद कश्मीर से जिनका तल्लुक था, क्योंकि कश्मीर आज भी इंडिपेंडेंट। इंडिया की जो बेसिक कश्मीर का जो मसला था वो इंडिया की छेड़खानी थी। वो अपनी ताकत के जोर में आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत करते थे, जो अपन पाकिस्तानी फौज या मुजाहिदीन जो थे वो जवाब दिया करते थे, रेजिस्ट करते थे। और उसमें इंडिया को खासी अजीमत उठानी पड़ती थी। उसका अपने ताकत के जोम में ये दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूँ, उन्होंने बगैर किसी अल्टीमेट यानी ये जंगी अखलाकियात के खिलाफ था कि आप बताए बगैर हमला करते। बिल्कुल अजीब सूरत हाल थी कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला उसने किया था, कोई कब्जा करना चाह रहा था पाकिस्तान पर, ये क्या इसके समझ नहीं आती। नहीं, कब्जा शायद मुमकिन भी नहीं था, वो मजा चुकाना चाहता था पाकिस्तान को। लाहौर तक तो तकरीबन कायद साहब पहुंच चुके थे, वो चूंकि चोरों की तरह आए थे ना, लेकिन जब पता चला हमें तो हमने रोक लिया। बिल्कुल, ये मतलब सुबह 7 बजे जब दिन चढ़ा था तो वहाँ चांद 1 दर्जन के करीब रेंजर्स थे, यानी 100 से कम लोग थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बेजिगरी से उन्होंने 2 घंटे रोका।
پیچھے سے فوجی کمک آئی تو اس اپنا کمانڈر سے کہا گیا کہ 2 گھنٹے اور نکال لو، اچھا پھر ہم مطلب مزید کمک آ جائے گی. اس جوان نے 9 گھنٹے روک کے رکھا انڈین فورس کو. اور اسی طرح مطلب جس محاذ کی انہوں نے کوشش کی، بڑی کم نفری کے باوجود پاکستانی فوجیوں بھارت نے منہ کی کھائی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے چھکے چھڑا دیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس میں تو وہ جو انڈیا کا جو جنرل تھا اس کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی بڑی مشہور ہے کہ ہم 11 بجے. بالکل، جنرل چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم مطلب جم خانہ میں جا کے لاہور جم خانہ میں چائے پیئیں گے، لیکن اس کا سارا خواب جو مرکزی کردار ادا کیا بڑی فوج کے ساتھ وہ ہماری فضائیہ تھی. ہماری فضائیہ نے ایسے محیر العقول کارنامے. کیا ایک دو کچھ چند بتائیے. مطلب آپ کو یہ ایم ایم عالم کا وہ مشہور زمانہ، یعنی 30 سیکنڈ میں 5 جہاز آج تک ورلڈ ریکارڈ. ہمارے ایک اور بڑے مایہ ناز پائلٹ تھے، یونس حسن خان ان کا نام تھا، انہوں نے پٹھان کوٹ کا پورا اڈا برباد کر دیا. یعنی اتنی نیچی پرواز انہوں نے کی، وہاں جب درجنوں طیارے انڈیا کے کھڑے تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، اور اسی آگ کی لپیٹ میں ان کا اپنا جہاز بھی آ گیا، وہ کہیں شہید ہو گئے. بالکل ٹھیک ہو. ایک اور تھے اسکواڈرن لیڈر تھے، وہ سرفراز رفیقی، انہوں نے ان کی جدوجہد تھی اور انہوں نے بڑا کام کیا. ہماری پاک فضائیہ نے تو گیدڑوں کی طرح بھاگنے پہ مجبور کر دیا. حالانکہ ہمارے جو جہاز تھے اس وقت وہ اتنی اہلیت والے نہیں تھے اور اتنے زیادہ بھی نہیں تھے. بھارت میں انڈیا کے پاس جدید ایئر فورس تھی، لیکن ہماری فضائیہ نے اس کا جسے کہتے ہیں نا دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اچھا، لاہور، سیالکوٹ، قصور بارڈر پر انڈیا کو تقریباً منہ کی کھانی پڑی. بالکل. تو یہ سارے معاملات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1965 کا رزلٹ جو تھا وہ بھارت کو نقصان زیادہ ہوا یا پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا؟ میدان میں بھارت کو نقصان زیادہ ہوا. مطلب ہمارے ایک بندے نے، میں اگر میجر عزیز بھٹی کا ذکر نہ کروں وہ تو میں خدا کا دیندار ہو جاؤں گا، مطلب مجھے جواب دہی کرنی پڑے. اس جوان مرد نے ایک کمپنی کے ساتھ، ایک کمپنی میں صرف 120 بندے ہوتے ہیں، ایک کمپنی کے ساتھ 8 دن دفاع کیا اس کا، باغا بارڈر کا BRB نہر پہ کھڑے ہو کے 8 دن سے اللہ نے شہادت دی. اسی طرح بہت سے نام ہیں، اگر نام گنوانے بیٹھ جاؤں تو پھر بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا. ویسے بھی بے انصافی ہو جائے گی کیونکہ ہر بندے کا بڑا کام. بالکل. ہم نے تھوڑا پھر واپس اس طرف آتے ہیں کہ ماحول جو سما تھا اس وقت میں، تو اس وقت نور جہاں کے جو ترانے تھے، کچھ اور جو ہیں پاکستان کے گلوکار، ان کے ترانے، ان کا کیا جو کردار تھا سارا؟ یہ بڑا آپ نے سوال کیا. ہمارے فنکاروں، ہمارے لکھاریوں نے، پہلی بات تو لکھاریوں نے، ہمارے لکھاریوں نے کمال کر دیا. یعنی انہوں نے ایسی مطلب سیال آتش جسے کہا جا سکتا ہے، یعنی مایا آگ جو ہے وہ پھیلا دی ہر فوجی کے سینے میں اور کان میں، اور گلوکاروں نے سونے پہ سہاگا والا کام کیا. محترمہ نور جہاں مرحومہ کا وہ ایک پتر ہٹاتے نہیں بکتے، بالکل مشہور و معروف. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ، میری بڑی بہنیں، اندھیرا تھا لیکن ریڈیو چونکہ چل سکتا تھا بجلی کے ساتھ، جب وہ اپنا وہ ترانہ بجتا تھا تو ہماری مائیں بہنیں روتی تھیں، ہچکیاں لے کے روتی تھیں. اسی طرح جب وہ نسیم بیگم کا جو ترانہ تھا، اے راہ حق کے شہید وفا کی تصویر ہو، مہدی حسن کا گانا وہ سن کے بندہ اپنے آپ سے ضبط نہیں کر سکتا تھا. اپنی جان نظر کرو. مسعود رانا کا ساتھی ہو مجاہد ہو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، یہ بندے کو مطلب مجبور کرتا تھا اس بات جاگ نہیں پڑتا کہ وہ کچھ کر گزرے. کچھ کر بڑا، ہر بندے کا اپنی جگہ پہ بڑا مقام تھا، ہر بندے نے بڑی محنت کی. مہدی حسن صاحب کا بھی وہ بہت مشہور ہوا، اپنی جان نظر کرو، اپنی وفا پیش کرو، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش ہے. اس سے بڑی تربیت اور پھر سب سے بڑا کام جو کیا، میں جن کا ذکر بڑا ضروری ہے، وہ پاکستان نیوی نے کیا. ایک آپ دوست تھی ہمارے پاس. اچھا. یعنی وہ ان کے پاس اس وقت بھی بہت سارے بحری جہاز اور ایک آپ دوست تھی، غازی اس کا نام تھا. غازی. وہ آپ دوست چپکے سے بمبئی کہاں ہے، 250 میل دور، وہاں بمبئی کے ساحل میں دیوار کا شہر پہ جا کر اس نے حملہ کیا جہاں سومناتھ کا مندر بھی تھا. اچھا. وہاں حملہ کیا، کامیاب حملہ کیا اور بربادی اسی جنگ کے دوران ہی. ہاں بربادی کر کے. یعنی کہ ہم صرف ڈیفینس نہیں کر رہے تھے، ہم ساتھ ساتھ اٹیک بھی کر رہے تھے.
بتایا تو ہے کہ کیم کرن جو ہے انڈیا کے علاقے میں ہے، چم جوڑیاں انڈیا کا علاقہ ہے، ہاں جی ٹھیک چم ہے؟ جوڑیاں اور مطلب اور بھی یہ راجستھان کی طرف جیسلمیر تک ہم پہنچ گئے تھے، بالکل بالکل یعنی ہم نے ڈیفینس ہی نہیں کیا، فینس بھی کیا، بالکل صحیح پیش قدمی بھی کی۔ بہت ظلم یہ ہوا کہ جب ٹیبل پہ بیٹھے 17 دنوں کے بعد جنگ بند ہو گئی، وہ تو اس کے بعد کے پرسپیکٹو ہیں قائص صاحب۔ سپر قوتیں انوالو ہوئیں، یقین دہانیاں کرائی گئیں، جنگ بند ہو گئی، دونوں ملک یہ چاہتے تھے بند ہو جائے، اور جب ٹیبل پہ بیٹھے تو بس پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارا جو جرنیل جو شیر کی طرح دھاڑتا تھا میدان میں، وہ ٹیبل پہ ہار گیا۔ اچھا ایسا کیا وجہ بنی اس چیز کی؟ وہ معاہدہ جو تھا وہ لکھا گیا تھا، جو وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ ذوالفقار علی بھٹو نے، معاہدہ تاشکند، ہاں معاہدہ تاشکند ڈرافٹ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ وزیر خارجہ تھے وہ، بالکل، اور بڑے دلیر وزیر خارجہ تھے اس وقت کی اخباروں کی آپ مطلب زینت تھے، سرخیاں تھیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اس ان کی باتوں نے، ان کی بیانات نے بھی فوج کا مورال بہت ہائی کیا، لیکن جب وہ معاہدہ تحریر ہو گیا، اس پہ دستخط ہو گیا، تو پتہ چلا کہ اس میں معاہدہ اس کا کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس بات کی لڑائی تھی، اور اسی جب معاہدہ ہو گیا تو اسی خوشی میں وہ چھوٹا تھا بندر تھا، ان کا وزیر اعظم تھا اس زمانے میں، لال بہادر شاستری اس کا نام تھا، بالکل 4-5 فٹ کا اس کا قد ہوگا، اور بندر کی طرح اس کی شکل تھی بالکل، تو وہ اسی وہ خوشی میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وہاں وہیں پہ تاشکند میں مر گیا۔ اچھا 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 اچھا، بس وہ پھر وہاں سے تاریخ دور شروع ہو گیا، معاہدہ ہم تاشکند۔ اس طرف نہیں جاتے، 1965 پہ رہتے ہیں کہ جو ہمارے یوم دفاع کا وقت تھا، تو دفاعی فنڈ بھی اس وقت اسٹارٹ ہوا تھا، اس میں لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک اعلان کیا کہ قوم جو ہے وہ دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا انہوں نے، یہ اس کا یہ تھا سلوگن، یہ تھا ایک ٹیڈی پیسہ ایک ٹینک، اچھا، یعنی اس وقت 100 پیسہ ہوتا تھا، آج بھی روپے کا 100 پیسہ ہی ہے، لیکن وہ پیسہ تانبے کا ہوا کرتا تھا۔ وہ سلوگن یہ تھا کہ ایک ٹیڈی پیسہ ایک ٹینک، اور 50 لاکھ روپیہ اس وقت میں، خطیر رقم تھی ان دنوں وہ قوم نے مطلب اس فنڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی صاحب یہ 17 روز تقریباً جنگ جاری رہی، اس دوران عوام میں آپس میں جو بھائی چارہ تھا، جو فضا تھی، وہ کس طریقے سے آپ اس کو بیان کرتے ہیں؟ مثالی تھا حمزہ، میں بتا نہیں سکتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، وہ جو مخالفین تھے جن کے آپس میں بول چال نہیں تھی، وہ بولنا چالنا شروع ہو گئے، کسی محلے سے کسی علاقے سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہاں چوری ہو گئی ہے، کوئی غیر اخلاقی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، یعنی سب ہر بندہ ایک دوسرے پہ قربان ہونے کو تیار تھا۔ لوگ بتائے نا کہ پوچھتے تھے، دروازے کھٹکھٹا کھانا کھایا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی دوائی تو نہیں چاہیے، یہ سوچ۔ پھر بازاروں میں ایک جشن کا سامان، خبریں آ رہی ہیں جموں کا قبضہ ہو گیا ہے، مطلب افواہیں بھی چل رہی تھی نا، آج وہ کیم کرن پہ قبضہ ہو گیا ہے، آج فلاں، تو لوگ بنگڑے ڈالتے تھے۔ اچھا قائد صاحب، 1965 میں کچھ ایسے لوگوں کا نام نمایاں ہوا ہو گجرانوالہ میں سے، جنہوں نے اس قومی فریضے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہو؟ جی دو نام ہیں، اچھا، ایک کیپٹن صغیر شہید ہیں، اچھا جن کے نام پہ وہ صغیر شہید چوک بھی رکھا گیا اچھا ہے، اچھا اچھا اچھا، اور ایک کیپٹن فاروق ہیں، یہ جو سول لائن جہاں ہمارا دفتر ہے اسی ایریے کے رہنے والے تھے۔ بالکل ٹھیک ہو یہ گیا، 2 شہداء جو ہیں شہید ہوئے یعنی 65 5 کی وار میں، یہ بعد میں گزرا، اور تیسری وہ خاتون تھی جو تیسری جو وہ شہری تھی، چونکہ سول تھیں، سیویلین میں خاتون وہ تھیں، اپنا عہدہ تو تھی، اور فوجی شہداء میں یہ دونوں، یہ کہاں پر شہید ہوئے؟ یہ سیالکوٹ والے سیکٹر میں یا لاہور؟ یہ نہیں میرے علم میں، لیکن دو لوگوں کا نام، یہ دونوں کے مطلب چوک بنے ہوئے ہیں، فاروق شہید چوک اور صغیر شہید۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا قائد صاحب، 1965 کا وہ وقت تو گزر چکا، مگر آج بھی ہمارا پاکستان کہیں نہ کہیں درپیش ہے، اس کو چیلنجز بہت زیادہ۔ کیا ہماری عوام کو، آج کی ہماری قوم کو، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ تب نوجوان تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، اور آج آپ اس نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جتنی مرضی ترقی کر جائیں، جتنے مرضی بااثر ہو جائیں، بہت دولت کما لیں، لیکن جذبہ حب الوطنی جو ہے اس کو ضرور زندہ رکھیں، اور اس میں اضافہ کرتے رہیں اسے، تاکہ نسیاں پہ جگہ نہ دیں،
اس کو اپنے اس جذبے کو اپنے دل میں زندہ رکھیں، محفوظ رکھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے، ضرورت تو ہر وقت پڑتی، ہمیں تھوڑے اپنے کان اور آنکھیں کھولنی چاہیے اس وقت وطن کی تعمیر میں، اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کو آبرومندانہ طریقے سے جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ جو شخص جہاں جہاں پر کام کر رہا ہے وہ اپنے اپنے شعبے میں پاکستان کی عزت بالکل بڑھائے۔ خلوص سے، نیت سے اپنے ملک کی خیر سگالی کے حوالے سے کام کرے، جی اور پیٹریاٹزم کو زندہ جی، بہت شکریہ قاضی عبد المجید صاحب آپ کا۔ جی، یہ ناظرین، آپ نے قاضی عبد المجید صاحب کی گفتگو سنی۔ یہ چشمدید تھے 1965 کے وار کے، تب وہاں پر یہ نوجوان تھے، لڑکے تھے، انہوں نے ساری جو واردات ہے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کا پیغام بھی دیا کہ ہمیں کس طرح اپنا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مرتبہ ناقابل تسخیر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور اس کے اعزاز دیا ہے، اور اس کے بعد ہم آج کے دور میں بھی پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکا ہے، اور پاکستان کا دفاع پہلے سے بھی کئی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کی مزید بہتری کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔